अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी तहलका खेज खबरें और तबसरों के साथ हाजिर हूँ कि तहरीक अदम एतमाद पहुँच चुकी है, रिक्विजिशन भी हो चुका और 3 बड़ों की मौलाना फजल रहमान, आसिफ ज़रदारी, शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो चुकी और खान साहब भी अपोजिशन के लहजे में खूब गरजे, खूब बरसे और फिर वही धमकियाँ, वही खौफ की फ़ज़ा पैदा करना। मगर इससे पहले 2 मौज़ूआत अहम हैं जो यकीनन बात करनी चाहिए। एक तो औरत मार्च हुआ कि नक़ाब पोश भी निकली, मॉडर्न भी निकली और पहली बार लिबरल भी निकली और पहली बार मॉडरेट भी निकली। गो कि उनकी तादाद कम थी मगर एक अच्छा जस्टिस कहना चाहिए कि वो भी निकली। उस पर बात करेंगे। एक जुमले में उसे भी फारिग कर दें कि फैज़ मेला भी हुआ और लाहौर में फैज़ मेला, कराची में अदबी मेला हुआ समंदर पर। उस पर हमारे दोस्त नामवर सहाफ़ी और नामवर शायर जिनकी अभी एक बहुत बड़े जरीदे ने अंग्रेज़ी में नज़म भी छापी है, हसन मुश्तबा, कि वो नंगे पैर जो घर से निकली थी बेनज़ीर पे, जो उनकी मशहूर नज़म है कि जो कैदी थी ज़रदारों की। उनका कमाल जुमला है, उन्होंने लिखा है कि अदबी मेले में या फैज़ मेले में बस 2 चीज़ों की कमी थी, एक सर्कस नहीं लगाया गया और एक मौत का कुआं नहीं था। सब कुछ अशराफिया के हाथ में चला गया है। ये तरक्की पसंदी, ये सब कुछ अब ख्वाब है। ये गरीब जो हैं बस सिर्फ देखने के लिए रह गए हैं। औरत मार्च में भी जो असल मसाइल है उस पर किसी की तरफ तवज्जो ही नहीं है। मगर उससे पहले यूक्रेन और रशिया पर गुफ्तगू करनी लाजमी होगी कि अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो अपने नाटो के जो टीम के लोग हैं उनमें एयर डिफेंस सिस्टम देगा यूरोप में। मतलब इससे ख़तरे की अलामत के निशान को समझने की कोशिश कीजिए। और फिर रूस ने जो कैलकुलेटिव गेम खेला था कि गैस और पेट्रोल तो नहीं बंद हो सकता, तो हंगरी ने, जर्मनी ने मुखालफत कर दी कि यूरोप की तो पूरी जो टेक्नोलॉजी और जो कारखाने और सब कुछ जो चल रहा है उसी गैस और पेट्रोल से चल रहा है, तो ये कैसे मुमकिन है। फिर अमेरिका ने भी उसकी मुखालफत कर दी कि नहीं, वो बंद नहीं हो सकता। अगर खुदा न खास्ता ऐसा हो जाए तो यहाँ जो पेट्रोल $4 तक चला गया है, कैलिफोर्निया में तो 5 से भी क्रॉस कर गया है, 6 पे आ गया है और न्यूयॉर्क में $5 पे ही है तकरीबन, और पाकिस्तान में कहते हैं कि 450-500 रुपये तक जा सकता है पर लीटर जो है। और जो सबसे आखिरी अहम तरीन बात है, जो अमेरिकन डिफेंस ऑफिशियल कहते हैं कि यूक्रेन में रशिया का 95% जो है कब्ज़ा, कैप्चर जो है वो कंप्लीट हो गया है और अब एग्जाइल गवर्नमेंट की बात हो रही है। तो बस इसी में सब कुछ है कि जब एग्जाइल गवर्नमेंट बनने जा रही है और मेजर इलाकों पर उसका कब्ज़ा हो चुका है, कुछ उसने भी इजाज़त भी दी है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जो एड है उसे पहुंचाने के लिए कुछ सिटी में सीज़ फायर की भी ऑफ़र की है। तो बहरहाल अब आते हैं औरत मार्च पे पहले कि देखें ये कैसे मुल्क में ये यौम निस्वा का जो आलमी साल है, आलमी दिन जो होता है साल का, उस पर ये मार्च होता है। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी से जो कंट्रोवर्सी फैली है वो आप सबको पता है। इस साल हुकूमत के एक वज़ीर, मजहबी उम्र के वज़ीर ने इसे रोकने की भी कोशिश की, मगर भला हो फवाद चौधरी का, शीनी मदारी का, कि उन्होंने इसकी मुखालफत की और ऐसा करने से रोक दिया। तो जमात इस्लामी ने भी बड़े जुलूस निकाले नक़ाब पोश नंजा को लेकर। एक ऐसे मुल्क में जहाँ 1000 ख़वातीन रेप के नाम पर, वो ऑनर के नाम पर कत्ल कर दी जाती हूँ, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। 14,000 जो है, 14,500 के करीब जो है ना रेप है सिर्फ कितने साल में, मैंने लिख के रखा है 2018 से लेकर 2021 तक 14,456 और सालाना 40 से 70 ख़वातीन पर तेज़ाब फेंका जाता है। इससे अंदाज़ा लगा लें कि इस मुल्क में क्या हालात हैं। और फिर इससे भी बढ़कर जो मोस्ट मेरे नज़दीक इम्पॉर्टेंट बात है कि सोशल मीडिया के आने से तो हम सब नंगे ही हो गए हैं कि हमारी हाईली एजुकेटेड लड़कियां भी अपनी तस्वीर नहीं लगा सकती। भाइयों के खौफ से, बाप के खौफ से, रिश्तेदारों के खौफ से दूसरों की तस्वीरें लगाकर
نام پتے بدل کر، جس کا پھر فائدہ ہم مردوں نے کمال طریقے سے اٹھایا کہ عورت بن کر جعلی آئی ڈیوں پر، پھر آپ کو پتہ ہے اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. تو اس سچویشن میں لگا لیں. اچھا پھر یہ جو عورت مارچ نکالنے والے لوگ ہیں جو اس میں آتی ہیں، میں پچھلے سال بھی کہہ چکا ہوں، میرے دوست ناراض ہوئے تھے کہ جو عورتیں اس میں زیادہ تر آتی ہیں ان کے پاس تو ضرورت سے زیادہ ہی حقوق ہیں. جنہیں حقوق چاہیے ان بیچاریوں کو تو اس دن کا پتہ بھی نہیں ہوتا. وہ تو کہیں کھیتوں میں کام کر رہی ہوتی ہیں. پھر اس پہ آخری ظلم اتنا اور بتاتا چلوں کہ ہماری پاکستانی وفاقی شریعت کورٹ نے ابھی ایک فیصلہ دیا ہے کہ پہلے جو خواتین خلا لیا کرتی تھیں تو اس میں کوئی غیر معجل 25% یا غیر معجل 50% دینا پڑتا تھا مہر کا واپس. اب شریعت کورٹ نے ایک حدیث کی روشنی میں یہ فیصلہ دیا ہے کہ نہیں، مہر پورا واپس کرنا پڑے گا. اچھا سب سے پہلے ذہن میں رکھیں، پاکستان میں یہ ڈیٹا بھی کہیں موجود ہوگا جو مجھے آج دیر سے خیال آیا، ورنہ میں نکال کے سنا دیتا آپ کو، کہ 90% اگر میں کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگا کہ مہر دیتے ہی نہیں ہیں. اور مہر طلب کرنے کورٹوں میں جتنے کوئی 10 سال پہلے تک تو مجھے پتہ تھا کہ کاش تک پاکستان کی کسی عدالت میں مہر دینے کا کوئی کیس کا فیصلہ نہیں ہوا. مگر یہ شریعت کورٹ نے یہ فیصلہ دیا، اور اس میں مجھے ایک خاتون نے ہی وہ بھیجا ہے جس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، انہیں جیسے چاہے استعمال کرو. تو اس ملک میں حقوق کے نسواں، اور پھر جب اشرافیہ ایک ہو گئی ہو، وہی جمہوریت کی علمبردار ہے، وہی اور خواتین کے حقوق کی علمبردار ہے، وہی آئین کی، اور سارے علمبرداری ان کے گھروں میں ہی ہے. وہ این جی او بھی بناتے ہیں، وہ اقتدار میں بھی شریک ہوتے ہیں، وہی فوج میں ہیں، وہی عدلیہ میں ہیں، وہی بیوروکریسی میں ہیں، انہی کی بیگمات اور انہی کی اولادیں ہیں. میں اس پہ ہزاروں واقعات سنا سکتا ہوں، مگر موضوع اگلا امپورٹنٹ ہے، تو اس پر بات کرتے ہیں. دیکھیں، یہ تحریک عدم اعتماد جو آ رہی ہے، اس کے پاس ہونے اور نہ ہونے پر تو بعد میں بات کریں گے. بس پہلے اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ کے حصے میں کچھ نہیں آنا. سنا ہے نا لطیفہ کہ گاؤں کا چودھری مر گیا تو ایک مراسی نے اپنی ماں سے پوچھا کہ اماں ہن کنے بڑھنا ہے. اس نے نام بتایا، اس نے کہا نہیں اور بھی تو کوئی 10. تو ماں نے کہا پتر یاد رکھیں، کوئی بھی بڑھ جانا پر تو نہیں بڑھنا. تو وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو کچھ نہیں ملنا. یہ سب پاور کی، اقتدار کی جنگ ہے. ان پارٹیوں میں کتنی جمہوریت ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہے. ان موجود حالات میں کہ دنیا جب عالمی جنگ سے کہ جنگ کے دہانے پہ کھڑی ہے اور کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے. پھر آپ کے ملک میں دہشت گردی کا یہ عالم ہے کہ جب یہ تحریک عدم اعتماد کی ریکویزیشن پیش کی جا رہی تھی تو سبی میں دھماکہ ہو چکا تھا، 3 لوگ مر چکے تھے، 30 زخمی تھے. مگر میڈیا میں اس خبر پر 30ویں نمبر پہ بھی نہیں آ رہی تھی، اور اب تو غائب ہی ہو گئی ہے. اور ابھی تازہ 80 لوگ مرے ہیں پشاور میں. کہیں دوبارہ ذکر سنا آپ نے؟ کراچی میں کچھ 400 کے قریب کل چوریاں ہوئی ہیں. لاہور میں رپورٹڈ 250 کے قریب ڈکیتیاں، چوریاں، اور کتنے قتل. تشدد بڑھ رہا ہے. غربت بڑھے گی، تشدد بڑھے گا. پھر آنے والے دنوں میں یہ جو پرائس گیس کی بڑھی، آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ سسٹینیبل ہے جو خان صاحب نے 10 روپے چھوڑے تھے، یا آپ سے 25 روپے لینے والے ہیں؟ تو اس روشنی میں طے کر لیں کہ آپ کے حصے میں کیا آنا ہے. ان کے مزاج، ان کی رواداری، ان کا تحمل، جو بیٹھا ہے اس کی گفتگو کا اسٹائل کہ وہ ریاست مدینہ چلا رہا ہے، بھاشن دیتا اخلاقیات کے، اور اپنی اخلاقیات کا جو حال ہے اللہ معاف کرے. یقین نہیں آتا کہ تنزلی زوال کی آخری حدود چھو لی ہیں. تو جناب جو سب سے موسٹ امپورٹنٹ بات ہے کہ اس تحریک عدم اعتماد پہ کیونکہ کنفیوژن ہے، دونوں پارٹی بڑی اسٹرانگ اور بڑی کانفیڈنٹ لگتی ہیں، تو اربوں نہیں کھربوں کا سٹا بتایا جا رہا ہے جناب، لگایا گیا ہے. اور اپوزیشن کا گھوڑا جو ہے اس پہ پیسے زیادہ لگے. مجھے یہ ایک جوکی نے بتایا ہے کہ پورے پاکستان میں مطلب کرکٹ میں بھی ایسا جوا آج تک نہیں ہوا جتنا بڑا جوا اس وقت اس کے اوپر ہو رہا ہے. وہاں ہر ایک قسم کا جوا ہوتا ہے، اور اپوزیشن بھی جوا کھیلنے گئی ہے، حکومت بھی جوا کھیل رہی ہے، تو سٹوریے بھی اگر جوا کھیل رہے ہیں تو سو واٹ. اچھا جناب اب آتے ہیں، دیکھیں جی بڑی دلچسپ صورتحال ہے پی ٹی آئی میں. ایک طرف حلیم خان
اور جہانگیر ترین ہے، ان کے ساتھ 6 ایم این اے ٹوٹل، مگر ایم پی اے پنجاب میں کوئی 50-60 سے بھی زیادہ بتائے جاتے ہیں، 65-70 بھی ہو سکتے ہیں، کہ یہ پنجاب میں تو کسی وقت بھی تبدیلی لا سکتے ہیں۔ مگر یہاں مسئلہ ہے کہ علیم خان تبدیلی چاہتے ہیں پنجاب میں، جہانگیر خان چاہتے ہیں، جہانگیر ترین چاہتے ہیں ان کے وہ حساب برابر کرنا ہے جو ان کے ساتھ خان صاحب نے کیا۔ میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، جگہ جگہ میں آپ پہلے بھی سن چکے ہوں گے، دیکھ چکے ہوں گے کہ گھروں میں کیمرے بھی لگے اور جس طرح سے ہراساں کیا گیا، تو وہ وہاں تبدیلی چاہتے ہیں خان صاحب کی، اور یہ مجھے ایک پکی اطلاع ملی ہے۔ اور آپ کو 2 دن پہلے بتا دیا تھا کہ اب مجھے معاملہ سیریس لگتا ہے، کہ میں نے جہانگیر صاحب کو بتایا تھا، جہانگیر ترین کا، کہ 1 سال پہلے انہوں نے کہا تھا نومبر-دسمبر میں کھیل شروع ہوگا۔ تو پکی اطلاع یہ ہے کہ علیم خان اور جہانگیر خان ترین نہیں ٹوٹیں گے، وہ انہی کے ساتھ جائیں گے اپوزیشن کے۔ اب چودھری پرویز الہی، چودھری شجاعت، چودھری برادران ہمارے مرنجا مرنج روٹی شوٹی، بزدار ان کے ساتھ ہیں۔ بزدار کہتے ہیں علیم خان آئیں گے تو میں ساتھ نہیں ہوں۔ حالانکہ بزدار کی بیچاری کی حیثیت کیا ہے، مگر اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ چودھری ظہور لڑائی نہیں ہے، وہ ادھر چلے جائیں گے، ان کے پاس 7 ووٹ ہیں اسمبلی میں، وہاں پر قومی اسمبلی میں، اور جب وہ وہاں جائیں گے تو یہاں اور پھوٹ پڑے گی۔ یہاں تو ویسے بھی 11-12 کے ڈفرینس ہے، 2-4 اور ڈھونڈ لیں گے کہیں سے، مگر علیم خان وغیرہ نہیں کسی صورت بھی مان رہے۔ ایک لمحے کو ماننے کے چودھری برادران جو مجھے شبہ ہے چلے جائیں گے، وہ بھی مرکز میں کہیں، جو مجھے لگتا ہے۔ اچھا، پھر خان صاحب کو اگر علیم برادران مل بھی جائیں اپوزیشن کو، تو ایک اتحادی اور چاہیے۔ میرا شبہ یہ ہے کہ وہ جی ڈی او ہو سکتا ہے سندھ میں، گو کہ خان صاحب جمعرات کو جا رہے ہیں کراچی ایم کیو ایم کو منانے، اور ایم کیو ایم کے جو مطالبات ہیں وہ وہ خان صاحب کے ہاتھ میں نہیں، وہ فوج کے ہاتھ میں ہیں۔ خان صاحب انہیں دفتر کھولنے کی اجازت دیں گے، 9-0 کی چابی دیں گے، 9-0 کی چابی دیں گے تو الطاف گروپ بہرحال کچھ نے کہیں نہ کہیں ایگزسٹ کرتا ہے کراچی میں، تو وہ ایم کیو ایم کے لیے بھی مسائل پیدا ہوں گے، اور پھر جو ان کے 125 لڑکے وہ جو کلیم کرتے ہیں، کیا انہیں رہا کروا سکیں گے؟ وہاں تو حال یہ ہے کہ صفدر عباسی کو دیکھیں کتنا بولتا تھا، دانیال عزیز کتنا بولتا تھا، کئی نظر آتے ہیں آپ کو، حیدر رضوی کراچی میں ہیں، کئی بولتے دیکھا ہے۔ یہ اجازتیں کہیں اور سے ملتی ہیں، لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ تم بول سکتے ہو، تم نہیں بول سکتے۔ خان صاحب انصاف قانون کی باتیں کرتے ہیں، شرم آنی چاہیے خان صاحب، آپ کو کیا پتا قانون انصاف کیا ہوتا ہے؟ آپ ریاست مدینہ کو دکھا کر منافقت کی آخری حدوں پہ خواتین سے تعلیم بجوا رہے ہیں کہ میں طلاق میں بھی حقوق دلواؤں گا، اور لڑکیاں مسکرا رہی تھیں جب خان صاحب وہی کالج میں کہیں تقریر کر رہے تھے، جب طلاق کا لفظ لیا دوسری شادی کا، تو لڑکیاں ہنس رہی تھی، کیونکہ ان کے ذہن میں ریحان خان بھی آ گئی ہوگی، جمائمہ بھی آ گئی ہوگی، پیرنی نے کیسے شادی کی وہ بھی آ گئی ہوگی۔ میں خان صاحب بڑے بہادر آدمی ہیں، میں بے شرم نہیں کہوں گا، I'm sorry، بہت بہادر آدمی ہیں، ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں اور جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں اور قانون انصاف کی باتیں کرتے ہیں، اور قانون انصاف کا پتہ ہی نہیں ہے۔ خان صاحب سے پوچھنے کہ تھانہ کلچر بدل گیا، لوگوں کو سڑکوں پہ گرا کے پولیس مارتی ہے، پولیس مقابلوں میں ختم ہو گئے 3.5 سال میں۔ یہ جو کچھ بھی اس ملک میں لا قانونیت ہے، اس کی موجودگی میں خان صاحب اچھا لگتا ہے آپ کے منہ سے ہی باتیں کرتے ہوئے، مگر خان صاحب کرتے ہیں۔ اب خان صاحب کہتے کیا ہیں کہ اپوزیشن کے پیچھے ایک نہیں کئی بیرونی ہاتھ ہیں، اور وہ لوگ اپوزیشن کے ساتھ وہ لوگ ہیں جو آزاد خارجہ پالیسی برداشت نہیں کر سکتے۔ پھر دوسرے میں کہتے ہیں میں امریکہ کے اور بھارت کے یورپین کے خلاف تھوڑی ہوں، میں تو ان کی پالیسی پر تنقید کرتا ہوں، میرا اختلاف ہے پالیسی پر، اور وہ تو سب میں پوری دنیا کا دوست ہوں مگر غیر جانبدار ہوں۔ آپ غیر جانبدار ہیں، آپ کے ٹرولر امریکہ کے خلاف جو کچھ کرتے ہیں، مطلب مجھے پتا ہے تو امریکہ کو نہیں پتا۔ جو ریٹائر فوجی آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، یا مجھے نہیں پتا اسٹیبلشمنٹ کیا ڈبل کھیل رہی ہے، بظاہر تو نیوٹرل ہے، پورے معاشرے کو گندا کر کے، تقسیم کر کے، برباد کر کے، معیشت ڈبو کر، اب وہ نیوٹرل ہے، مگر ابھی بھی کہنے والے
پاکستانی ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں وہ کہاں جاتے ہیں, کسی نے بھی پاسا پلٹ سکتے ہیں, سینکشن کا کھیل ہے, لڑائی ہے آپس میں, ادارے بکھر رہے ہیں. پھر خان صاحب کہتے ہیں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا خلاف وہ ہے جو خود وزارت عظمیٰ کا, وزارت اعلیٰ کا امیدوار ہے. مطلب علیم خان کا پٹا تو ویسی پتہ تو ویسی کٹ گیا نا ہر حال میں. اچھا پھر جناب جو مذاکرات کرنے گئے اسماعیل صاحب جو گورنر ہیں سندھ کے, وہ آ کے فواد سے ملے. فواد تو خود ملاقات جب ہونے کے بعد ان بتایا کہ جی معاملات حل کر لیں گے, یہ کر لیں گے. مگر یہ ذہن رکھیں جب خان صاحب کہتے ہیں کہ جناب جو بزدار کے خلاف ہیں وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہیں, وہ تو فواد چودھری خود بھی رہے ہیں. اب بتایا آپ کی پارٹی کے لوگ بتا رہے ہیں کہ پرویز خٹک بھی مخالف ہے, اسد بھی کیا نام ہے عمر اسد بھی مخالف ہے, اور وہ جعلی پیر شاہ محمود قریشی بھی مخالف ہے. ایک لائن ہے, اور آدھے زیادہ آپ کے ایم پی اے مخالف ہیں. تو یہ معاملہ آپ کیسے نپٹائیں گے؟ دیکھیں خان صاحب پھنس چکے ہیں, بری طریقے سے پھنس چکے ہیں. جی ڈی اے کا کوئی پتہ نہیں ہے کون, جو سندھ میں نیشنلسٹ ہیں, یہ اللہ بھلا کرے پیر پگاڑا گروپ جو ہے, اور دوسرے تیسرے جتنے بھی ہیں غلام ارباب رحیم وغیرہ, اور یہ سارے ملا کے, یہ ذوالفقار مرزا کا بھی پتہ نہیں ہے, یہ فہمیدہ مرزا کا بھی پتہ نہیں ہے, زبیدہ جلال کا, اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ, ان کو پتہ تو نہیں ہے. باپ پارٹی کا بھی پتہ نہیں ہے. کس وقت کون ٹوٹ جائے گا کوئی نہیں جانتا. تو خان صاحب بظاہر بہت خطرے میں نظر آتے. خان صاحب کہتے ہیں میں یہ سارا مائنڈ گیم ہے, اور میں مائنڈ گیم کا ماسٹر ہوں. میں اپنی بتاؤں گا نہیں, کپتان اپنی حکمت عملی بتاتا نہیں ہے, وہ وقت آنے پر ظاہر کرتا ہے. اور فرماتے ہیں کہ جناب کیا کہتے ہیں کہ حکومت کہیں نہیں جا رہی, مزید تگڑی ہو کر آئے گی, اور یہ جو آخری کوشش ہے یہ بھی کر لیں, یہ آخری واردات, اس کے بعد میں نے ایسی شکل دوں گا کہ یہ 2028 تک اڑ بھی نہیں سکیں گے. اور پھر کہتے ہیں فوج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے, وہ ان چوروں کے ساتھ نہیں جائے گی. جہانگیر ترین بھی, اب میں انہیں جانتا ہوں, اب خان صاحب کہہ رہے ہیں میں جہانگیر ترین کو جانتا ہوں, وہ چوروں کے ساتھ نہیں جائیں گے. چینی چور بیچارے کو مشہور کروا کے کہتے ہیں چوروں کے ساتھ نہیں جائیں گے. وہ تو ہے ہی چور آدمی, تو چوروں کے ساتھ ہی جائے گا نا. اپنے قبیلے سے بھی کٹ کے کوئی رہ سکتا ہے خان صاحب. اور جناب کیا کیا بتاؤں کہ خان صاحب نے کیا کیا کہا. خان صاحب دیکھیں بلاول, اگر آپ لوگوں کو یاد ہو, میں نے لاسٹ ویک بتا دیا تھا کہ یہ ریکوگنیشن اور یہ سارا عدم اعتماد اجلاس یہ منگل بدھ کو دیا جائے گا. تو آج بدھ ہے, اور یہ بھی کہا تھا کہ جی جب بلاول اسلام آباد پہنچیں گے, تو وہ اسلام آباد بھی پہنچ گئے. آصف زرداری نے آ کے تقریر بھی کی. پھر ان 3 بڑوں نے کی, مولانا فضل الرحمان نے, آصف زرداری نے, اور محترم جناب شہباز شریف صاحب نے. اور کوئی خواب کام کی بات نہیں, جو اصل کام کی بات تھی, زرداری صاحب نے بتایا کہ حامد میر جیو پر واپس آ گئے. یہ ایک اور سگنل ہے کہ خان صاحب چاہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہے. اور جاننے والوں کو پتا ہے کہ خان صاحب نے جو یورپی یونین سے, امریکہ سے پنگا لیا ہے, امریکہ یورپی یونین کو کوئی ضرورت نہیں, آپ کو ضرورت ہے. آپ کی ایکسپورٹ بند ہو سکتی ہے. وہ جو بیچارہ سلائی کرتا ہے نا, فٹ بال سیتا ہے, جو کپڑے سیتا ہے, چڈی بنیانی تو بیچتے ہیں آپ. اگر ایک پابندی لگ گئی نا تو لاکھوں لوگ اور بھوکے مر جائیں گے. آپ تو 50 لاکھ نوکریاں دینے نکلے تھے, 1 کروڑ نوکریاں. اب تو کہا جا رہا ہے کہ آپ خود بے روزگار ہونے جا رہے ہیں. تو اب دوسروں کو بے روزگار کرتے ہوئے کیوں جاتے ہیں خان صاحب؟ تو اب اسٹیبلشمنٹ کو بھی دھچکا تو لگ چکا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا طریقہ یہ ہے کہ چائنا کو دکھاؤ, ادھر سے بھی روٹی پکڑ لو, ادھر سے بھی پکڑ لو. اب رشیا کو بھی تھوڑا سا دکھانا چاہتے تھے, مگر خان صاحب تو جا کے جنگ کا فیتا کاٹ کر آ گئے. حالانکہ مجھے یقین ہے خان صاحب کو قربانی کا بکرا بنایا گیا ہے. تو جناب سچویشن یہ ہے کہ بظاہر لگتا ہے کہ اپوزیشن جیت جائے گی. اور پھر وہ جھگڑا بھی آپ نے سن لیا ہوگا کہ 14 دن میں ریکوگنیشن پاس ہوتی ہے, اور 7 دن کے بعد جو ہے نا اس کو بلایا جاتا ہے کہ جناب اب ووٹنگ کے لیے, تو 21 دن ہے. پھر اس دوران کہتے ہیں کہ OIC کی کانفرنس وزرائے خارجہ کی ہونے جا رہی ہے اسمبلی بلڈنگ میں, جو آئینی طور پہ یہ نہیں کر سکتے.
تو یہ 24 25 26 ہو جائے گی. اس دوران خوب تو کیا نام ہے ایک دوسرے کے بندے توڑنے کے لیے کوشش کرنے کے لیے خاص صاحب کہ ان پہ الزام لگا رہے ہیں پیسے خرچ کرنے کے. خاص صاحب سرکاری اب جو وسائل ہیں وہ خرچ کر رہے ہیں, بڑے بڑے فنڈ اب دینے کے اعلان کر رہے ہیں, اور منانے کے لیے گھروں کو بھی جا رہے ہیں. وہ خان جو کسی سے بات کرنے میں تیار نہیں تھا. جمہوریت دیکھیں ٹوٹی پھوٹی لنگڑی, سب سے معذور ترین دنیا میں جمہوریت ہے, مگر اس کا کمال دیکھیں کہ خان صاحب جیسے آدمی جس کی گردن میں سریا نہیں پورا ستون پڑا ہوا ہے, وہ بھی ٹیڑھا کر کے اب جا رہے ہیں, پیر بھی چھو رہے ہیں, ایم کے ایم کے پاس بھی جا رہے ہیں, سب کا. اور جو انڈیویجولز ہیں سنا ان کے گھر بھی جا رہے ہیں خان صاحب منانے کے لیے. ان کی شرائط مانیں گے تو سرکاری وسائل پہ مانیں گے نا. خان صاحب کہتے ہیں کہ جناب یہ چور ہیں, یہ پیسے خرچ کر رہے ہیں. تو خان صاحب آپ نے جتنے لوگوں کو ٹکٹ دیے ان سے پیسے نہیں لیے. میں گواہ ہوں, میں جانتا ہوں 10 لوگوں کو انہوں نے پارٹی فنڈنگ کے نام پہ کتنے دیے, الیکشن کے اوپر جو ایم این اے ان کے اوپر یہ کھڑے تھے ان کو کتنے پیسے دیے, اور گاہے بگاہے کتنے دیتے ہیں. آپ نے سینٹ کی سیٹیں کتنے کتنے کی بیچیں, کس کو نہیں پتہ ہے. خان صاحب آپ کا وقت پورا ہو گیا. آپ ایک بدنما داغ کے طور پر پاکستان کی تاریخ میں یاد رکھے جائیں گے. ابھی آپ بڑے تماشے کریں گے یہ بھی ہمیں پتہ ہے, مگر جھوٹ, منافقت, مکاری, عیاری اور بے شرمی زیادہ دیر تک چلتی نہیں ہے. خان صاحب آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا موقع دیا تھا, آپ بہت کچھ کر سکتے تھے مگر آپ نے کچھ نہیں کیا. اور پھر خان صاحب یہ جو پارٹی ٹوٹ رہی ہے, آپ کہہ رہے ہیں نا اب قانونی راستہ اختیار کروں گا, آئینی راستہ, کہ اگر پارٹی کی مرضی کے بغیر ووٹ دیا. آپ کی پارٹی میں تو جہانگیر ترین لے کر 30 لوگ تو جہانگیر ترین لے کر آیا تھا, دوسروں کی پارٹیوں کے لوگ آپ نے توڑے ہوئے ہیں, تو آپ کس منہ سے جائیں گے. تو بہرحال آج کے لیے اتنا بہت ہے. انشاءاللہ کل ایک پھر دوسرے پروگرام میں گفتگو کریں گے.